बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज भी मेरे किचन में खाने पीने का सब सामान ख़त्म हो चुका था और ख़रीदारी के लिए मेरे पास रकम भी ना थी। मैंने अपना पुराना पर्स खंगाला तो अंदर से सिर्फ 10 रुपये निकले। मैंने अफसुर्दगी से वो 10 रुपये वापस रख दिए। कम से कम इन 10 रुपये में से मैं सुबह नाश्ते के लिए एक पैकेट बिस्किट का ख़रीद सकती थी। मैंने किचन में बासी रोटी का एक टुकड़ा उठाया और पानी में हल्का नमक और मिर्च डालकर उसमें वो टुकड़ा डुबोकर खाने लगी। अपनी गुर्बत से मैं अब तंग आ चुकी थी। अम्मा अब्बा की हादसाती मौत के बाद रिश्तेदारों के बदलते चेहरे देखकर मैंने अपने आप को खुद संभालने का फैसला कर लिया था। मगर अब सोचती थी कि मैंने अपनी इज्जत नफ्स का परचम बुलंद करके खुद एतमादी से सबको भेज दिया था। शायद गलत कर दिया था। अब मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता था। रिश्तेदारों के खून इतने सफ़ेद हो चुके थे कि मेरे एक बार कहने पर कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी, वो सब ऐसे गए कि पलटकर मुझे देखा तक नहीं। किस साल में पढ़ी हूँ। मेरी तालीम बमुश्किल मैट्रिक थी। इस तालीम के साथ आजकल कोई नौकरी भी नहीं मिलती। फिर भी मैंने अपने ही मोहल्ले के एक सस्ते प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की मददगार के तौर पर नौकरी कर ली। मिडिल क्लास मोहल्ले में बना वो स्कूल वहाँ पढ़ाने वाली टीचर्स को भी बमुश्किल 3-4 हज़ार तनख्वाह देता था। फिर मैं तो एक मददगार थी। मेरी तनख्वाह सिर्फ 1500 थी और उसमें बिजली का बिल और अपने खाने पीने का खर्चा पूरा करना मेरे लिए निहायत मुश्किल हो जाता। इसका हल मैंने ये निकाला था कि मैं बिजली बिल्कुल ना होने जैसी इस्तेमाल करती थी और कोशिश करती थी कि बल्ब या पंखे का इस्तेमाल जितना हो सके कम करूं। इसके बाद भी मेरा आधा महीना ऐसे रूखी सूखी खाकर गुजरता था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि काश तब जब दुनिया दिखावे के लिए मुझे ख़ानदान वाले अपने साथ चलने की ऑफ़र दे रहे थे तो मैं चली जाती और अपना ये ज़ाती घर किराए पर लगा अपनी तालीम पूरी कर लेती। अब दिमाग इन हालात को देखते हुए कुछ समझने सोचने के काबिल हुआ था। मुझे अपनी खुददारी पर भी गुस्सा आने लगा था। मैंने स्कूल की मैडम से तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त की तो वो मुझे महंगाई का और वक्त की मुश्किल की कहानियाँ सुनाने लगी और बोली कि हमें स्कूल में किसी हेल्पर की ज़रूरत ना थी। ये तो हमने तुम्हारी ज़रूरत को देखते हुए काम पर रख लिया। अब पैसे कैसे बढ़ाएं जबकि तुम्हारा कोई ख़ास काम भी नहीं है। इस नाइंसाफ़ी पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा क्योंकि मैं इन पढ़ाने वाली तमाम टीचर्स के हिस्से का आधा काम कर रही थी और बदले में उनकी तनख्वाह का आधा हिस्सा भी नहीं मिल रहा था। मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं काम भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए सर झुकाए उनका काम करती रही। उस वक्त भी मैं खुशक रोटी खाते हुए अपनी किस्मत को रो रही थी। जब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं उठकर गई तो कोई गरीब बुजुर्ग खड़ा था। मैंने अपने पर्स से 10 रुपये निकाल कर उसे पकड़ा दिए तो वो बुजुर्ग शुक्रिया अदा करते हुए अचानक बोला कि बेटी, अपने हालात से कभी मत घबराना। अल्लाह हमेशा मुश्किल के बाद आसानी देता है। फिर उसने मुझे एक अमल बताया कि बेटी, रबीउल अव्वल का महीना है, रोज़ाना रात को 30 मिनट का ये अमल करो। उसने मुझे वो अमल बताकर मज़ीद कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। मैं हैरान परेशान सी वापस आकर बैठ गई और सोचने लगी कि भला मैंने उससे कब कोई अमल पूछा था और वो कैसे जान गया कि मैं मुश्किल में हूँ। फिर मैंने सर झटका और बर्तन खाली करके किचन में रखा ही, मगर सर झटक कर भी मैं अपने दिमाग से वो अमल नहीं निकाल पाई थी जो उस बुजुर्ग ने बताया था। मैंने सोचा कि मैं अपने हालात बेहतर करने के लिए हर जगह हाथ पैर मार रही थी। अगर ऐसे मैं रोज़ाना रात के वक्त सिर्फ 30 मिनट देकर उस बुजुर्ग का बताया अमल करूं तो क्या नुकसान हो सकता था। मैंने रात के वक्त सोने से पहले वो अमल किया और सो गई। सुबह उठी तो सुबहान अल्लाह, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि स्कूल जाते ही मुझे उसी मैडम ने बुलाया जिसने मेरी दरख्वास्त पर भी मुझे बातें सुनाई थी। वो बोली कि मैं कितने रोज़ से तुम्हारी बात सोच रही थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी दरख्वास्त बुला सकूं, मगर तुम्हारा मजबूर लहजा मुझे अंदर से चुभता रहा। जब मैंने तुम्हारे बारे में पता चलवाया तो किसी ने बताया कि तुम यतीम मस्कीन लड़की हो जो अपनी कमाई पर ही पल रही हो। मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। भला 1500 रुपये में तुम कैसे गुजारा कर लेती होगी और महीना कैसे गुजारती होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि उसने इतना बोलकर मुझे एक खाकी लिफाफा पकड़ाया और बोली कि हम आइंदा तुम्हारी तनख्वाह 3000 होगी। मैं जानती हूँ इस महंगाई के दौर में ये भी कम है, मगर मैं इतना ही दे सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम इसमें अच्छे से गुजारा कर लोगी। मैं तो मैडम की बात सुनकर साकित रह गई थी। एक रात में ही मैंने इस अमल का मौजज़ा देख लिया था और कैसे अल्लाह ने उस औरत का दिल बदल दिया था कि मेरी तनख्वाह डबल हो गई थी। अब कम से कम मैं जो आधा महीना भूखी रहकर जैसे तैसे गुजारती थी, अब अपना पेट भर सकूंगी। वाकई महंगाई के दौर में इन 3000 में इससे ज़्यादा याशी मैं नहीं कर सकती थी कि 3 वक्त की रोटी खा लेती और दिन में पानी जैसी
ایک کپ چائے بھی پی لیتی۔ میں نے اس بزرگ کا بتایا عمل اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہوا تھا۔ میں بھی اسے ساری زندگی کرتی رہتی، تب بھی کم تھا۔ میرا 1 مہینہ سکون سے گزر گیا اور 3 وقت کی روٹی مجھ پر تنگ نہیں ہوئی تو بے ساختہ میرے دل میں اس بزرگ سے ملنے کی خواہش ہونے لگی۔ میں اسے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے ایک 10 روپے کے بدلے اتنا قیمتی عمل مجھے بتایا تھا۔ میں ہر وقت گلی میں آنے والے فقیروں کو دیکھتے گزار دیتی اور ہر بار مایوس ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بزرگ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ بزرگ مجھے ایک بار پھر سے مل جائے، اور میری دعا جلد پوری ہو گئی تھی۔ جب ایک روز صبح صبح مجھے وہی بزرگ گلی میں نظر آ گیا، میں نے جوش سے کپ کپاتے لہجے میں اس بزرگ کو پکارا تو وہ رک گیا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ بابا جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے بتائے اس عمل نے میری زندگی کی مشکلات ختم کر دیں اور میری بھوک کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے یہ سب اتنی تیزی سے کہا گویا وہ بزرگ کہیں غائب نہ ہو جائے اور میرا شکریہ رہ نہ جائے۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولا کہ بیٹی، شکریہ تو اس خدا کا کرو جس نے تمہیں نوازا، اور اس کے علاوہ کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا، نہ کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار ہے۔ میں نے اتفاق سے سر ہلایا اور اپنے دل میں بار بار سر اٹھاتے خیال سے تنگ آ کر میں نے جھجک کر اس بزرگ سے آخر ایک سوال پوچھ ہی لیا جس پر وہ چونک گیا۔ میں نے کہا کہ بابا جی، وہ عمل تو میں انشاءاللہ ساری عمر کرتی رہوں گی، مگر کیا کوئی اور ایسا عمل ہے جس سے میں اپنی آمدن بڑھا سکوں؟ شاید میرے دل میں تھوڑا سا سکھ دیکھ کر مزید اچھی زندگی کا لالچ آ گیا تھا۔ میرے سوال پر اس بزرگ نے سر ہلا کر مجھے جو بات بتائی وہ مجھے چونکا گئی تھی۔ وہ بزرگ چلا گیا مگر میں متذبذب ہو گئی۔ اس بار کا عمل تھوڑا مشکل بھی تھا اور ویسا کرنے سے میں گھبرا بھی رہی تھی۔ اس میں میرا پیسے جا رہے تھے اور میں جو بمشکل زیادہ ہونے والے پیسوں سے خوش ہو گئی تھی، اپنے ہاتھ سے بڑی رقم نکالنے کو دل نہیں تیار ہو رہا تھا۔ میں کچھ دن سوچ میں مبتلا رہی اور پھر ایک روز ہمت کر کے میں نے اس بزرگ کی ہدایت پر عمل کر ہی لیا کیونکہ یہ سچ تھا۔ مجھے اب اس بزرگ کی بتائی ہر بات پر پورا یقین تھا، اور جب میں نے وہ عمل کیا تو کچھ دن بعد میں نے اس کا ایسا نتیجہ دیکھا کہ جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ مجھے ایک روز اسکول میں ایک ٹیچر نے پوچھا کہ کیا تم کھانا بنانا جانتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے بتایا کہ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی مگر وہ بہت بہترین کھانا بناتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیماری میں ہی مجھے اپنی کوکنگ کے سارے گر سکھا دیے تھے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے اپنے والدین بری طرح یاد آئے تھے۔ میرے ماں باپ کی زندگی میں ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہوا کرتے تھے اور میری ماں مجھے طرح طرح کی ڈشز سکھاتے ہوئے اچھے اچھے کھانے بتاتی تھی اور میں تب ضائع کر کر کے کھایا کرتی تھی۔ اپنے اس وقت کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئی۔ بہرحال میرے جواب پر وہ ٹیچر خوش ہوگی اور بولی کہ مجھے کل کے دن تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی ہے اور وہ پہلی بار اپنے سسرال کے ساتھ میکے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ان کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا اور اس کی بہن کی سسرال ہوٹل کے کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ میں کھانا بنانے میں ان کی مدد کروں اور اس کے بدلے وہ مجھے 1000 روپے دے گی۔ میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے چند روز پہلے بزرگ سے پیسے بڑھانے کا کوئی عمل پوچھنے پر بزرگ کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ بولا تھا کہ بیٹی، اللہ کی راہ میں پیسے دیا کرو، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس پیسے آ رہے ہیں تو معقول رقم اللہ کے نام پر دو اور پھر دیکھنا کہ کیسے اللہ وہ رقم دوہری کر کے تمہیں لوٹاتا ہے۔ میں نے 1-2 روز پہلے ہی کسی بیوہ کو 500 روپے دیے تھے اور آج وہ ٹیچر مجھے 1000 روپے دینے کا بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس بار بھی وہ بزرگ صحیح بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ صدقہ دینا اللہ کے ساتھ تجارت کرنے جیسا ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات اٹل ہے کہ اس تجارت میں پیسہ لگاؤ گے تو منافع کے ساتھ وہ رقم واپس آ جاتی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ نہ ہو۔ اس بزرگ نے بالکل سچ کہا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس ٹیچر کو ہاں کہا اور اگلے روز صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس ٹیچر کے گھر والے سب بہت اچھے تھے۔ انہوں نے سارا کام میرے سر پر نہیں پھینکا تھا بلکہ میرے ساتھ اوپر کا سارا کام کیا، اور میں نے صرف چمچ ہی لایا اور مسالے ڈالنے کا کام کر کے ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا دیے۔ اس روز نہ صرف مجھے پیسے ملے تھے بلکہ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد میں نے پہلی بار پیٹ بھر کر اتنا اچھا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھا کر میں واپس گھر لوٹ آئی تھی اور رات میں دبے 1000 روپے کو دیکھ کر سوچ لیا تھا کہ اب میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتی رہا کروں گی۔ ایک بزرگ کی مہربانی سے میرے حالات بہتر ہو رہے تھے اور مجھے ایسے ایسے عمل ملے تھے جو معجزاتی طور پر میرے گھر میں رزق بڑھا رہے تھے۔ میرا دل اطمینان سے بڑھتا جا رہا تھا۔
کچھ عرصہ پہلے تک میں اپنی مفلسی کی وجہ سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر ان سے مدد کی درخواست کروں۔ میں جانتی تھی ایسا کرنے سے وہ میرا مذاق اڑاتے اور شاید احسان لگا کر مجھے پناہ دیتے۔ ان کی لالچ کو دیکھتے ہوئے میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے پاس رہتے ہوئے یقیناً کسی روز مجھے اپنے ماں باپ سے ملی اکلوتی جائیداد یعنی اپنے گھر سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ میں اب بھی سوچتی تھی تو جھرجھری لے کر رہ جاتی تھی۔ میں اس ضلالت بڑی زندگی میں شاید کبھی سکون کے پل نہ گزار سکتی، مگر میری ایک نیکی نے مجھے سہارا دے دیا تھا۔ میں نے اپنے لیے رکھی معمولی رقم اٹھا کر اس بزرگ کو دی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہی سوچتا کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہے، اس لیے ان پر یہ فرض ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی غریب کو پیسے دیں۔ میری زندگی اب بدلنے لگی تھی۔ میں اب بھی وہ عمل کرتی تھی جو مجھے اس بزرگ نے پہلی بار بتایا تھا، ایک ایسا خاص عمل جس نے میری زندگی کو تبدیل کیا تھا، اور مجھے لگا تھا میں اسی پر خوش رہوں گی، مگر میں ایک عام سی انسان تھی جس کے لالچ کا کوئی آخر نہیں تھا۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب انسان آسانیوں کی طرف آنے لگے تو اسے مزید سے مزید کا لالچ ستاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ناشکری کرنے لگی تھی یا اللہ کا احسان بھلا گئی تھی، مگر بس میں گھر میں پہلے جیسا اچھا کھانا پینا چاہتی تھی۔ میں جو پہلے روکھی سوکھی روٹی اور نمک مرچ والا پانی سالن کے طور پر استعمال کرتی تھی، اب دال روٹی سے اکتانے لگی۔ اور اگر انسان اللہ سے مانگے اور اپنے لیے بہتری کی خواہش رکھے تو یہ کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی اچھے کھانوں کی یاد میں اکثر سرد آہیں بڑھنے لگی۔ اب کہیں جا کر گرمیوں کی سخت دوپہروں میں مجھے پنکھا چلانا نصیب ہوا تھا، اور پہلے تو ایسا حال ہو گیا تھا کہ میں گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں بھی پنکھا نہیں چلا سکتی تھی، اور شام ہونے پر روشنی جلانے سے پرہیز کرتی تھی کیونکہ میں اتنا بل ادا ہی نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے گرمیوں کی رات میں بھی پنکھا چلانے کی خواہش ہونے لگی تھی۔ میں عام سی لڑکی تھی، میں نے اپنا بچپن اچھے حال میں گزارا تھا، اس لیے اب حالات کی تنگی مجھے تنگ کرتی تھی، رلاتی تھی۔ میں بھی اپنے اندر کے لالچ سے لڑ رہی تھی کہ ہماری گلی میں وہی بزرگ آیا اور میرے گھر کا دروازہ بجایا۔ میں دروازہ کھول کر اس بزرگ کو دیکھا تو جلدی سے 100 روپے اسے پکڑا دیے۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتا میں نے کہا کہ بابا جی، میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھ پر اپنی نعمتوں کی عنایت کی، اور آپ کے بتائے عمل سے آج بھی میرے گھر کے حالات اچھے ہیں۔ میں تمہید باندھ کر اپنی اصل بات کی طرف آنے لگی تھی تو وہ بزرگ میرے تذبذب سے ہی سمجھ گیا کہ میں اب اپنے گھر رزق کی فراوانی چاہتی ہوں، اور میں اس بار بھی کسی ایسے عمل کا ہی سہارا لینا چاہتی ہوں جیسے وہ پہلے بتا چکا تھا۔ وہ بولا کہ بیٹی، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب اللہ دیتا ہے تو اس کی عطا پر وہ وقت یاد کیا کرو جب تم خالی ہاتھ تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسا کرنے سے دل میں شکر اترنے لگتا ہے، اور جب انسان شکر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے حالات کبھی نہیں ستاتے۔ بزرگ کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی اور بولی کہ بابا جی، میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر مجبوری یہ آن پڑی ہے کہ اب بجلی کے بلوں میں خطرناک حد تک اضافے نے میرے گھر میں پھر سے رزق کی تنگی کر دی ہے۔ اس پر وہ بزرگ عجیب سی بات بولا تھا جس نے مجھے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ بزرگ اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور میں سوچوں میں الجھی اندر آ گئی۔ وہ بزرگ بولا کہ تم اپنے گھر میں صرف چاول پکایا کرو۔ وہ اتنا ہی بول کر چلا گیا تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ میں رزق کی تنگی کا رونا رو رہی تھی اور وہ مجھے چاول بنانے کا کہہ کر جا چکا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور اس کی بات سوچتی رہی، مگر اب اس بزرگ پر میرا یقین اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی ماہ کے آخر جب مجھے تنخواہ ملی تو میں نے کچن کا سارا راشن چھوڑ کر صرف چاول لے لیے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بزرگ مجھے بس ایک چیز بنا کر کھانے کی تلقین کر گیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے حال پر شکر ادا کرتی رہوں۔ میں نہیں جانتی تھی اس کی ہدایت کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا۔ اس سب سے انجان رہ کر میں نے چاول لے کر رکھے اور وہی ابال کر کھانے لگی۔ چاول بھی کوئی سستی چیز نہ تھی، اس لیے مجھے پورا ماہ وہی چاول پورے کرنے کے لیے ایک ایک دانے کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد تھا جب میرے گھر کبھی میری ماں دال چاول بناتی تھی تو میں دال زیادہ ڈال کر کھاتی تھی، اور جب دال ختم ہو جاتی تھی تو میں باقی خالی ابلے ہوئے چاول ضائع کر دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی عمر کے اس حصے میں رزق کی بہت بے قدری کی تھی، مگر اب ایسا وقت آیا تھا کہ میں کسی بھی اضافی ڈش کی بجائے صرف وہی ابلے ہوئے نمکین چاول کھا رہی تھی، اور میں اب چاول ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ وقت یاد کر کے میرے آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اب اس بزرگ کے بتائے عمل کی وجہ سے میں کبھی بھوکی نہیں سوئی تھی، اور میرے کھانے میں برکت رہنے لگی تھی، اور ضرورت کے وقت پیسوں کی کمی تو تب سے نہیں ہوئی تھی جب سے میں نے اللہ کے نام سے تجارت شروع کی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں کسی کی محتاج نہ تھی، اور اس مہنگائی کے دور میں جب لوگ بھوک اور قرضوں میں ڈوب کر خودکشی کر کے اپنی جانیں لے رہے تھے،
میں اپنا مہینہ کسی سے قرضہ لیے بنا گزار رہی تھی۔ میں اس پر اللہ کا جتنا شکر کرتی کم تھا، اور پھر اب جب سے چاول کھانے لگی تھی مجھے روٹی سالن کے جھنجھٹ سے آزادی مل چکی تھی۔ مگر کچھ عرصہ گزرا تو میرے گھر میں ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے حیرت سے گنگ کر دیا تھا۔ ایک روز مجھے میڈم نے بلایا اور کہا کہ ایک ٹیچر بیمار ہے اور سکول نہیں آ سکتی، تو تم اس کی جگہ کلاس کو سنبھال لیا کرو، کیونکہ وہ چھوٹی کلاس ہے اور اس کا کام تم کرتی رہتی ہو، تو تمہیں سب پتہ ہے کہ کیسے سب سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں نے حامی بڑھ لی اور اس کلاس کو سنبھالنے لگی۔ کچھ دن گزرے تو میڈم نے بلا کر بتایا کہ وہ ٹیچر کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ صرف وقت گزاری کے لیے یہ نوکری کر رہی تھی، اور اب بیماری کے بعد وہ یہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہے، تو اب تم ہی اس کی جگہ بچوں کو پڑھایا کرو، کیونکہ تمہارا رزلٹ اچھا آیا ہے۔ میں تو خوش ہوگی۔ میں پوری محنت سے بچوں کو پڑھانے لگی۔ مجھے وہاں پڑھاتے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس سکول کے مالک نے اس سکول کو سیمی گورنمنٹ کرنے کی درخواست دی، اور وہ درخواست حکومت سے منظور بھی ہو گئی۔ اب ہمارا سکول سیمی گورنمنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سب ٹیچرز کی تنخواہ میں بہت بڑا اضافہ ہوا تھا۔ مجھے بھی اب ماہانہ 10,000 تنخواہ ملنے لگی۔ میں نے اس سے آدھی رقم اپنی فیس کے لیے نکالنا شروع کر دی اور نوکری کے ساتھ پرائیویٹ آگے پڑھائی کرنے لگی۔ جو میری تعلیم میں اضافہ ہوا، میرے پڑھانے کا تجربہ بھی اچھا ہو گیا۔ مجھے میڈم نے ریاضی کا مضمون اچھا ہونے کی وجہ سے بڑی کلاس دے دی اور کہا کہ اب بڑی کلاس کو میں ریاضی پڑھایا کروں۔ بڑی کلاسوں کو ریاضی پڑھانے کی وجہ سے میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں وقت تیزی سے بدلنے لگا، اور میں نے جب ڈگری پوری کی تو ہماری میڈم کا تبادلہ کہیں اور ہو گیا، اور اسٹاف میں سب سے زیادہ میری تعلیم ہونے کی وجہ سے مجھے ہی اس اسکول کی میڈم مقرر کر دیا گیا۔ میرے گھر میں رزق اتنا بڑھ گیا کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا۔ میں آج بھی وہ عمل کرتی تھی، اب بھی اللہ سے تجارت کرتی تھی، مگر مجھے لگنے لگا کہ اس بزرگ نے جو مجھے چاول کھانے کا کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے میرے گھر رزق کی فراوانی ہونے لگی۔ آج بھی سوچ کر میں حیران ہوتی ہوں کہ آخر چاول کھانے کے پیچھے ایسا کیا راز تھا، اور وہ بزرگ کیوں مجھے چاول کھانے کی ہدایت دے گیا تھا۔ میں تجسس میں مبتلا تھی، مگر وہ بزرگ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا کہ میں اس سے پوچھتی۔ ایک روز مجھے اسکول سے واپسی پر راستے میں وہی بزرگ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا نظر آیا، تو میں جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ وہ بہت بیمار لگ رہا تھا اور وہیں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں اسے فوری ہسپتال لے گئی اور اس کا علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طبی امداد دے کر اسے بہتر کیا، مگر مجھے بتایا کہ اس بزرگ کے اندر کے سب اعضاء کینسر سے بالکل ختم ہے، اس لیے وہ زیادہ وقت نہیں جی پائے گا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ کاش میں پہلے یہ بات جان لیتی تو اس کا ضرور علاج کرواتی، کیونکہ وہ میرا محسن تھا اور اس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں اس بزرگ کے ہوش میں آنے تک وہیں ہسپتال میں موجود رہی۔ اسے ہوش آیا تو میں اس کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی کہ اگر اسے کینسر تھا تو وہ مجھے بتاتا، میں اس کا علاج کرواتی۔ اس پر وہ بولا کہ بیٹی، بیماری اللہ اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہوں اور اس کے بدلے اس کے گناہ جھاڑتا ہوں۔ میں حیرت سے اس بزرگ کے شکر کا اور اللہ سے راضی ہونے کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولا کہ کیا اب تمہارے گھر رزق بڑھ گیا ہے؟ اس پر میں نے اسے بتایا کہ کیسے میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی ہے۔ تب میں نے اسے پوچھا کہ اس نے مجھے چاول کھانے کا کیوں کہا تھا، اس کا کیا راز ہے؟ تو وہ بولا کہ تم نے جب رزق کی تنگی کا رونا رویا، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہو گئی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ چاول کھایا کرو۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد لوٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب رزق اتنا بڑھ گیا ہے کہ سنبھال نہیں سکتا۔ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چاول کھایا کرو۔ تب صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اس کے پاس رزق تنگ تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چاول کھانے کا کہا، اور جب بہت بڑھ گیا تب بھی چاول کھانے کا کہا۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ رزق کی تنگی پر جب وہ چاول کھاتا ہوگا تو اس کا دانہ دانہ سنبھال کر کھاتا ہوگا اور رزق ضائع نہیں کرتا ہوگا۔ تو جب انسان رزق کی اتنی قدر کرتا ہے تو اللہ اسے رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ جب رزق زیادہ ہوگا اور وہ وہی چاول لاپرواہی سے کھائے گا اور اس کے دانے ضائع کرتا رہے گا تو رزق کم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان رزق کی بے قدری کرتا ہے تو اللہ رزق کم کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر دم ساتھ گئی۔ پھر وہ بزرگ بولا کہ بیٹی، رزق جتنا بھی ہو اس کو بہت قدر کے ساتھ استعمال کرنا، تاکہ تمہارا رزق کبھی کم نہ ہو، اور غریبوں کو ان کا حصہ دیتی رہنا، کیونکہ اللہ جس کو زیادہ رزق دیتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو بھی کچھ حصہ دے۔ اس بزرگ نے مجھے بہت انمول نصیحت کی تھی اور خود اسی رات اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جس کے پاس ہر اچھا عمل تھا، جو لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا، مگر کبھی اپنے لیے لالچ نہیں کرتا تھا، اور خاموشی سے بیماری جھیل کر مر گیا۔ میں آج بھی ربیع الاول کے مہینے میں
اس بزرگ کے بتائے اس عمل کو کرتی ہوں، اور رات کے وقت سونے سے پہلے میں ایک تسبیح آیت الکریمہ کی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بزرگ نے پہلی بار مل کر وہ عمل بتایا تھا اور کہا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ تسبیح کرنے سے اللہ انسان کو حلال رزق عطا کرتا ہے۔ اور میں اس بزرگ کے بتائے سب نیک عمل آج بھی کرتی ہوں، اور مجھے جو بھی ملے اسے سب بتاتی ہوں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور صدقہ خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔